11वीं किस्त। अम्मी, उसे बाजू से थाम कर रिजवाना को रोका तो उन्होंने झटके से बाजू छुड़ाया। अभी मेरी बेटी की तलाक नहीं हुई और तुमने मुझसे सास का रिश्ता भी कायम कर लिया। रिजवाना, दादी जो अब तक की नोक-झोंक को हंस लेते हुए देख रही थी, रिजवाना के अचानक रिएक्शन पे सख्त अफसोस महसूस करते उठ खड़ी हुई। ये क्या पागलपन है? मुनसिब का लाड, उसकी मोहब्बत हरगिज़ इस वजह से नहीं है जो तुम समझ रही हो। कुछ मत कहें दादी, वो अभी लाइल्म है। मुनसिब अपनी जगह से उठा, माँ के पुश को खामोशी से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बैठो रिजवाना और चुप करके मेरी बात सुनो। आचा बीबी ने हाथ पकड़कर बहू को सामने बिठाया। जानती थी ये एक मुश्किल वक्त है और अब इस नाजुक मरहले से निपटने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं की थी। तुम्हें वो रात याद है रिजवाना, जब मैं बरसती बारिश में तुम्हें नोरेस मुंशी के यहाँ ले गई थी? याद करो कि उस रात मैं अकेले ही तुम्हें हवेली से दूर निकाल ले गई थी। जानती हो उसकी वजह क्या थी? क्यों हवेली में कई अफराद और कई नौकरों के होते मैं तुम्हें वहां से निकाल ले गई? वक्त ने मुझे मोहलत दी होती तो शायद तुम्हें बहुत पहले बता देती, पर यह भी मेरा ही फैसला था कि वहां से निकलने के बाद अपना पता ठिकाना भी मालूम ना होने देना। तो कभी तुमने ये सोचा रिजवाना कि आखिर वो क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से एक माँ अपने ही बच्चों को खुद से अलग करने पर मजबूर हुई होगी? मैंने तो कभी जमाल को भी पता नहीं चलने दिया कि हवेली वाले तुम सबके खिलाफ क्या क्या साजिशें रचाते रहे थे। तुम्हारे हमल के दौरान मैं चाहती थी कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही तुम वहां से चली जाओ, लेकिन मेरा नसीब ही खराब था। मेरे कुछ सोचने समझने से पहले ही बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। वो बच्चा कि जिसके कत्ल का मंसूबा शहनाज ने उसकी पैदाइश से पहले बना लिया था। जी, रिजवाना जो किसी कदर बेदिली से अम्मा जी की तौहीद को सुन रही थी, चौंक कर पलटी। उस रात अल्लाह ने तुम्हें बेटी नहीं बेटा दिया था रिजवाना। अम्मा जी की आंखें झुकी थीं। क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं? वो उनको कंधों से थाम कर खड़ी थी। हाँ रिजवाना, नोरेस को बेटी हुई थी। मैंने तुम्हारी गशी की हालत से फायदा उठाते बच्चे तब्दील कर दिए थे। ये बात नोरेस की बीवी और दाया को पता थी। मुनसिब तुम्हारा खून है रिजवाना, तुम्हारी अपनी सगी औलाद, और वसीला मुंशी नोरेस की बेटी, मेमूना और रिमशा की तीसरी बहन। हालात ने जब तुम्हारे घर भेज दिया और तुम्हारे बेटे को वहाँ, क्योंकि उस रात शहनाज एक आदमी को पैसे देकर हवेली के पिछवाड़े बुलाया था कि अगर रिजवाना को बेटा हुआ तो उसे पैसों के ओस उस आदमी को बेच देगी, फिर चाहे वो उसे मार डाले या कुछ भी करे, उसे हवेली का वारिस सिर्फ अपनी खोक के बच्चे में बनाना था। मुझे माफ़ कर दो रिजवाना, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मुझे जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिसने ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में हला पैदा कर दिया, बल्कि उस बच्चे के हालात भी क्या से क्या कर दिए। उस रात अगर जमाल या कमाल हवेली में होते तो सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन मैं इतनी अकेली पड़ गई थी कि मेरे सर पर सिर्फ बच्चे की जान बचाने का सौदा सवार था, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। मुझसे मेरा बेटा? रिजवाना ने जेरे लब दोहराया। ज़रूर, लेकिन लहजे में यकीन की झलक तक ना थी। उन्होंने खाली खाली नजरों से सास को देखा। हालात अगर ऐसे ही भयानक थे, फिर आपने वसीला की शादी हवेली में क्यों होने दी? रिजवाना को बायक वक्त कई शौक पहुंचे थे, सबसे एक साथ निपटना मुश्किल था। नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। शहनाज ने तुमसे मेरी मुलाकात का हर रास्ता बंद कर दिया था। ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे उन माँ बेटे ने मिलकर धोखा दिया। मुझे उन्होंने हालात की ऐसी तस्वीर दिखाई जिससे मुझे लगा कि ये लोग वाकई बदल गए हैं। और मुझसे वो दरवाजे की जानिब देखने लगी। उसके माँ बाप, वो सब, वो हुनकों की तरह सास को देख रही थी। सवाए दो बहनों के उसका अब कोई नहीं। तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया है। तो वो इसलिए, हाँ, मैंने अपनी बीमारी के दौरान अभी कुछ दिन पहले ही तो उसको बताया है। ये आपने क्या कर दिया अम्मा? वो हथेली पर माथा गिराते वहीं कुर्सी पर बैठ गई। असाफ साथ छोड़ रहे थे, वो एकदम निढाल सा महसूस करने लगी। मैं क्या करती रिजवाना, मैंने बड़ी दुआ की थी कि तुम्हें बेटी पैदा हो जाए और ये परेशानी ही ख़त्म हो जाए,
کیونکہ بچی پیدا ہونے کی صورت میں شہناز نے ارادہ بدل دینا تھا، اور وہی ہوا۔ وسیلہ تمہاری گود میں ڈالی تو جیسے در آیا طوفان ایک پل میں ٹل گیا، اور اس وقت لڑکے کی جان بچانا اتنا اہم تھا کہ بات کی باتیں سوچے ہی نہیں۔ مجھے لگا جمال کے آنے پر میں اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کروں گی، اور تم دونوں اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے حویلی سے دور چلے جاؤ گے۔ لیکن وہ وقت پھر کبھی آیا ہی نہیں، کیونکہ نوریز، اس کا پورا خاندان، لڑکے کی حسرت لیے باہر منتظر تھا۔ جو ہی انہیں بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا، حالات میرے ہاتھ سے یکساں نکل گئے۔ بس پھر میرے پاس سوائے منصف کی تعلیم، اس کی تربیت کا خیال رکھنے کی اور کوئی راہ نہیں بچی، اور زندگی کے اتنے برس نکل گئے۔ میں منصف سے ملا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اماں جی کو سن بھی رہی تھی یا نہیں، جواباً بس یہی کہا اور باہر نکل گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ مومن اس کے پیچھے آیا تو وہ چونک کر پلٹی، پھر جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ امی کو کتنی مدت کے بعد خوشی ملی ہے۔ آج وہ بابا اور ترہین کو کتنا یاد کر رہی ہوں گی، اور پھر وسیلہ بھی تو۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ مومن نے اس کا گال تھپکا۔ بس اب منصف آ گیا ہے نا، تو سارے رنج دور ہو جائیں گے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے شانے پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں رضوانہ پھوپھو منصف کو سامنے بٹھائے پیار سے اسے بس دیکھے ہی جا رہی تھیں۔ بار بار منصف کی صورت دیکھتے وہ حیرت میں پڑ جاتی۔ منصف کی ناپسندیدگی کی پٹی اپنی آنکھوں پہ بندھی تھی۔ کبھی ایک بار بھی انہیں ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا۔ جمال جیسی آنکھیں، وہی قد کاٹ، وہی رنگت، حتیٰ کہ منصف کے ہاتھوں کی بناوٹ بھی بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ امی، آپ کو پولیس والوں سے اتنی چڑ کیوں تھی؟ وہ ماں کے ہاتھ محبت سے ہاتھوں میں لیے ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ رضوانہ اس کا سوال سن کر بے حد ہنس پڑی۔ کچھ خیالات واقعی بے وجہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں، میرے چڑھنے کی ایک وجہ تھی۔ اصل میں تمہارے بابا کی ڈیتھ ایک حادثے میں ہوئی تھی، اور سڑک کنارے زخمی پڑے تھے۔ ان کے موبائل پر آخری کال پولیس کو کی گئی۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے پولیس کا نمبر ملا کر شاید انہیں بلایا، لیکن افسوس کہ تمہارے بابا کے اسپتال تک جانے کی نوبت نہیں آئی، اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر ناقابل بیان درد ہوتا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر وہ سڑک کنارے مدد کے لیے تڑپتے رہے ہوں گے۔ اگر پولیس وقت پر پہنچ جاتی تو؟ موت تو اپنے وقت پر ہی آئی امی، کوئی نہ کوئی وجہ تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی کوئی جی ہلکان کرنے والی بات ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ہم سب کو جانا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کسی اوٹ میں ہمارا بھی منتظر۔ مت کرو اتنی سخت باتیں۔ رضوانہ نے منصف کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روکا۔ ابھی ابھی تو ملے ہو، مجھے تو اب اپنی لمبی عمر کی دعائیں مانگنی ہیں۔ تم تو پورے 100 سال جیو۔ شکر ہے ہزاروں سال نہیں کہا، جیسا کہ منہ اٹھا کر کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مومن اور ایلیا اسی وقت اکٹھے اندر آئے تھے۔ کافی ریئلسٹک ماں ملی ہے آپ کو۔ ایلیا ہنستے ہوئے بھائی کے قریب بیٹھ گئی۔ اچھا، اب تم گھر کب آ رہے ہو؟ رضوانہ کی نظریں منصف کے چہرے سے نہ ہٹتی تھیں۔ جب آپ حکم کریں، حالانکہ میرا تو خیال تھا کہ آنا جانا لگا رہتا، ہم وہیں۔ کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہو منصف؟ رضوانہ بولی تو آنکھیں پل میں ہی جھلمل ہو گئی۔ بھلا اب وہ اپنے بیٹے سے دوری کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اگر تم اپنے گھر پہ رہو گے تو سن لو کہ میں بھی وہیں آ جاؤں گی۔ یوں ہی نخرے کر رہا ہے پھوپھو، آج ہی اسے سامان سمیت اٹھواتے ہیں۔ مومن کے لہجے میں بھرپور شوخی سموئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، ابھی جتنے دن میمونہ یہاں ٹھہری ہے اس کے بعد۔ جی بالکل، ہم آپ کی امانت بہت جلد آپ تک پہنچا دیں گے۔ رمشا سنتی ہوئی اندر آئی۔ امانت نہیں پہنچانی میڈم، خود بھی ساتھ آنا ہے۔ ایلیا نے آگے بڑھ کر رمشا کو اپنے ساتھ لگایا اور امی کو آبرو سے اشارہ کیا۔ ہاں رمشا، میرے لیے وسیلہ، ایلیا اور تم دونوں ایک برابر ہو۔ تم بھی منصف کے ساتھ اس گھر میں آ جاؤ گی تو مجھے لگے گا میری ترہیم لوٹ آئی ہے۔ ویسے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دل کے رشتے ان کے رشتوں سے کہیں بڑھ کے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جان لینے کے بعد کہ وسیلہ میری سگی اولاد نہیں ہے، میں اسے خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح منصف کے لیے بھی پرانے رشتے اہم ہیں۔ تم اس کے لیے اب بھی سگی بہن سے کم نہیں ہو، اور تم وہیں رہو گی جہاں تمہارا بھائی رہے گا۔ شکریہ آنٹی وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر رضوانہ کے قریب آئی۔ منصف بھیا کی طرح میں بھی آپ کو امی کہہ لیا کروں؟ جی ہاں جناب، کہنا بھی یہی ہے۔
اے نسیکائی، نہ صرف تم نے بلکہ میمونہ باجی نے بھی اب میری امی کو امی کہیں گی، اور امی جی آپ کو آج سے 5 بچے مبارک ہوں۔ اس نے بات کے دوران ماں کو دیکھ کر کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ یہاں آؤ منصف، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ توفیق احمد نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اونچا کیا تو منصف تیز قدموں سے ان کے نزدیک آتے بالکل ان کے قریب بیٹھ گیا۔ توفیق احمد نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر محبت سے پھیرا۔ جی ماموں جان۔ منصف نے بنا جھجکے انہیں نئے رشتے سے پکار کر ان کے ساتھ ساتھ خود اپنے دل کو بھی نئی نئی خوشی کے احساس سے دوچار کیا۔ مومن بتا رہا تھا الجھے الجھے رہتے ہو۔ ہاں، وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ منصف نے چھینپ کر سر جھکا لیا۔ مومن سے تو وہ بلا تکلف ہر بات کر لیا کرتا تھا، اب ماموں سے کیا کہتا؟ یہاں آئے ابھی انہیں دوسرا دن تھا۔ امی نے اس کے لیے الگ کمرہ سیٹ کیا تھا۔ رمشا فی الحال تو رضوانہ اور دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ رمشا اور وسیلہ ایک کمرے میں رہیں تاکہ وسیلہ بھی بولنے کی جھجک دور کی جا سکے۔ پتہ ہے منصف، انہوں نے آہستہ سے آغاز دیا، ہم میں سے کسی کی زندگی دوسرے سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ ایک گھر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی فیملی کے ممبر، وہ بھی ایک دوسرے سے الگ زندگی جیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، سب اپنی زندگی میں کئی الگ الگ تجربوں سے گزرتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں جو آیا اس پر زیادہ سوچو مت، تمہاری زندگی کے دائرے نے کچھ اسی طرح ہی مکمل ہونا ہوگا۔ اب تو بس یہ سوچو کہ جو خوشی حاصل ہوئی ہے اس سے کس طرح لطف اندوز ہونا ہے۔ میں نے تو سوچ بھی لیا ہے۔ مومن اسی وقت قریب آیا اور کرسی کھینچ کر کچھ پرجوش سے انداز میں ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ توفیق اور منصف نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی بابا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سب کو کہیں آؤٹنگ پر نکلنا چاہیے۔ واہ، یہ تو واقعی بڑی اچھی سوچی۔ تو کہاں؟ توفیق احمد کی دلچسپی بڑھی۔ 2 آپشنز ہیں، پہلا سفید محل، دوسرا بحرین۔ کیا خیال ہے؟ میں کچھ کہوں؟ ایلیا اسی وقت چائے لیے ان سب کے قریب آئی تو اس بار سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی ارشاد، آپ کے حال دماغ میں کیا ہے؟ مومن کا چہرہ اسے دیکھ کر نرم سے مسکراہٹ سے سجا تھا۔ ایلیا نے دھیان باقیوں کی طرف لگایا۔ مومن تو بات ہی بھلا دیتے تھے۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وسیلہ آپ ہی کی یادیں تازہ ہوں۔ ہاں بالکل، یہ خیال مجھے واقعی نہیں آیا تو کلام؟ ایلیا نے اس بار معنی خیزی سے منصف کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات وہی دو جانتے تھے کہ وسیلہ کی یادوں میں منصف کے حوالے سے کلام اور گوڈاگ بہت اہم تھے۔ ہاں، وسیلہ کی شادی سے کچھ ماہ پہلے ہی تو جانا ہوا تھا۔ اپنی فیملی سے متعلق اسے بہت کچھ یاد آ سکتا ہے۔ مومن نے بات کو اس انداز میں لیا، کلام کے ٹور میں اس کا سامنا منصف وغیرہ سے کہیں نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ وسیلہ کی طبیعت ایسی ہے کیا کہ اسے سفر پر لے جایا جائے؟ توفیق احمد کو خیال آیا، یہ تو ڈاکٹر تانیہ ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ منصف نے مومن کو دیکھا۔ ہاں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر تانیہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ دوران سفر یا وہاں پہنچ کر وہیں موقع محل کی مناسبت سے وسیلہ کو کچھ یاد دلانے میں معین ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہاں، وہ راضی ہو جائیں گی، آئی نو۔ منصف نے سر ہلایا۔ اس کا اپنا دل البتہ اندر ہی اندر اس خیال سے پوری طرح بے چین ہو گیا کہ اگر وسیلہ کو اپنے اور اس کے حوالے سے بھی ہر بات یاد آ گئی تو اسے بے حادثہ ایک آہ بھر کر سر جھٹکا کہ یہ درد تو ایک نہ ایک دن جھیلنا ہی ہوگا، کم از کم وسیلہ ٹھیک ہو جائے۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں۔ مومن ان سب کی باتوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا، اچانک ایک خیال سے چونکا۔ میں سوچ رہا ہوں ہم سب سے پہلے یہیں بڑے روڈ کے اس کنارے تک جانا چاہیے جہاں اس رات کار کا حادثہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ جگہ نزدیک ہے، لمبے سفر کے وقت سے بھی وسیلہ بچ جائے گی، اور اس کی یادداشت کے معاملے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھنے میں مدد مل جائے گی۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو مومن، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ فی الحال کسی لمبے سفر کا رسک نہ لیا جائے، لیکن ہاں، اگر یہ چھوٹا سا سفر وسیلہ کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتا ہے تو آگے کے لیے مزید بھی سوچا جا سکتا ہے۔ توفیق احمد اب بہت سہولت سے بات کرنے لگے تھے۔ مومن بہت محبت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب انہوں نے بابا کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تانیہ سے بات کر کے کوئی دن طے کرتا ہوں، آپ سب بھی تیاری کریں۔ منصف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایلیا نے گھڑی دیکھی، 11:15 ہو گئے تھے۔ مومن سنڈے کو دیر تک سوتا رہتا تھا
تبھی وہ فیروزہ کو ساتھ لیے امی کے ہاں آ گئی تھی۔ وسیلہ کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج کر ان دونوں نے کمرہ سیٹ کیا تھا۔ تانیہ کی تجویز پہ اب رمشا اور وسیلہ کو ایک ہی کمرہ دیا گیا تھا تاکہ وسیلہ بلا جھجک رمشا سے دل کی ہر بات کر لیا کرے، اور ایسا کرنے سے اس کے اندر نئی نئی سوچیں پیدا ہونے کا امکان تھا، اور اسے پرانی لگی بندی بلکہ پریشان کن سوچوں سے نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ایلیا نے دونوں بچوں کو بھی امی کے پاس چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب رمشا کے آ جانے سے اس کی امی کو بہت مدد مل جاتی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئے تو مومن نہ صرف جاگ چکا تھا بلکہ الماری کھولے شاید اپنے کپڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینگر تھا جس پر ایلیا کی پیلی قمیض ٹنگی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ جلدی سے نزدیک آئی۔ ہم اسے چونک کر ایلیا کو دیکھا۔ نہیں۔ مومن نے پیلی شرٹ واپس لگا کر الماری بند کر دی۔ ایلیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کچھ چاہیے نہیں تھا تو کھول کیوں رکھی تھی؟ لیکن کہا کچھ نہیں اور بچوں کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ بچوں کے جاگتے ہی وہ میٹریس اور باقی کا بہت سارا سامان چھوٹے کمرے میں رکھا کر آتی تھی۔ مومن کے واش روم سے آنے تک اس سے بھاگ دوڑ کر کمرے کو ایک دم صاف کر دیا۔ مومن نہا کر نکلا تو کمرے کا حلیہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے ستائشی نظر سے دیکھا ضرور لیکن کہا کچھ نہیں۔ ایلیا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ ایک منٹ ایلیا، بات سنو۔ جی۔ وہ بس ذرا سا ہی پلٹی کہ شاید چھوٹی موٹی کوئی ہدایت ہوگی ناشتے کے متعلق۔ یہاں آؤ بھائی، بات کرنی ہے۔ وہ خود بھی پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ایلیا نزدیک آئی تو مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مزید قریب کرتے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کام کرتی بیویاں بھلے شوہر کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کام کے چکر میں وہ شوہر کو ہی لفٹ نہ کروائیں، یہ تو زیادتی ہے نا؟ وہ نرم دھیمی آواز پہ کہتے۔ اس کے ماتھے کے بال بھی سائڈ پہ کر رہا تھا۔ ایلیا کو ایسے لمحوں میں ہمیشہ پہلا خیال یہی آتا کہ ایسے بدلے بدلے مومن سے تو وہ سڑو والے مومن بہت اچھے تھے، کم از کم ان کی طرف دیکھ تو لیتی تھی، اور دل بھی اس بونگے طریقے سے کب دھڑکتا تھا۔ کب جانا ہے پکنک پر؟ جی پکنک؟ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ اچھا ہاں، وہ پہلے تو آج کا ہی بولا تھا منصف بھائی نے، لیکن ان کی سنڈے کی ڈیوٹی آ گئی تو کہہ رہے تھے اسی ویک میں کسی دن سیکنڈ ٹائم۔ اور میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ جی کیا؟ وہ بس تھوڑا سا ہی دیکھ کر رہ گئی۔ ترہیم کی برسی تو ہو گئی تھی اگست میں، لیکن بچوں کی برتھ ڈے ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اوہ ہاں، ایلیا کو تو یاد ہی اب آیا۔ بے حادثہ اس نے اپنا رخ مومن کی طرف کیا۔ تو کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہی کہ کل شام یا پرسوں پہلے بچوں کی سالگرہ منا لیتے ہیں گھر پر، اور اس کے بعد کسی دن پکنک۔ جی بہت صحیح۔ وہ ایک نئے خیال سے ایک دم خوش ہو اٹھی۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ مطلب کس قسم کا پروگرام؟ باہر سے کسی کو نہیں بلائیں گے سوائے ڈاکٹر تانیہ کے، کیونکہ وسیلہ کی طبیعت کا جتنے کم لوگوں کو پتا ہو اتنا بہتر ہے، اور ہم سب بھی ماشاءاللہ کم تو نہیں۔ باقی کھانے پینے کا ارینجمنٹ تم خود اچھی طرح دیکھ سکتی ہو۔ اچھا؟ وہ حیرت سے بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی اور پھر شرمندہ بھی ہو گئی۔ مومن کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں تم بہت اچھی منتظم ہو۔ اسے لہجے سنجیدہ کیا۔ مجھے تمہیں سمجھنے میں دیر لگی۔ میں جاؤں؟ اسے نروس ہو کر موضوع بدلا۔ آپ کا ناشتہ؟ ہاں ناشتہ یہیں لے آؤ۔ اور سنو، اسے لہجے کو یکدم سرسری بنایا۔ تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ کلر؟ مجھے؟ ایلیا کو پھر سب کٹمٹ ہونے لگا۔ مجھے تو سارے ہی کلرز اچھے لگتے ہیں۔ ترہیم آپ ہی کہتی تھی جب تم پیدا ہوئی ضرور آسمان پر کوسوں قزا چھائی ہوگی۔ وہ آپ ہی کو یاد کر کے مسکرائی اور مومن بھی سر ہلاتے کچھ سوچنے لگا۔ لوگ اتنے سیدھے ہوتے نہیں جتنا اپنی دانس میں ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں، اور اس بار تو سارے ہی بانس سے الٹے پڑ گئے۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے سوچوں میں اپنے آپ سے الجھ رہی تھیں۔ ارحم موبائل میں بزی رہنے کے باوجود کسی وقت آبرو اٹھا کر چکر لگاتی ماں کو دیکھ لیتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحم، اس مومن کی نظر ایک بار پھر اس پولیس والے پر ہے، ورنہ یہ خلا وغیرہ کا ہناس کیسے اس کے دماغ میں بھر گیا؟ شہناز خیالوں سے باہر آئی۔ مومن کا بھی اتنا قصور نہیں جتنا وہ منصف خود بدنیت ہے، وہی اب اچھا بنا مومن سمیت سارے گھر کی ہمدردیاں بٹور رہا ہے۔ ارحم نے موبائل کو سائڈ پہ رکھا۔ کھلا لیں گے اب یہ؟ شہناز سے دانت پیسے۔ اچھا ویسے اس ذہنی مریضہ سے شادی کر کے کیا ملے گا اسے؟ ارحم استثنائیہ ہنسا تو شہناز سے اسے بری طرح گھورا۔ بیوی ہے تمہاری، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا؟ ارحم کا لہجہ یکدم تنزیہ ہو گیا۔ اور کب تک پیٹنا ہے میں نے اس ڈھول کو؟ یعنی؟ آپ نے کہا تھا
یہ حادثے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی اس سارے معاملے سے۔ تو دیکھا نہیں حادثے کا نتیجہ؟ شہناز کا لہجہ بھی چلا بھونا تھا۔ ارے تو آپ کی غلطیاں ہیں، سزا میں کیوں بھگت رہا ہوں؟ ارحم کا اشارہ صاف اپنے اور سمارا کے معاملے کی طرف تھا۔ شہناز کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اچھا صبر کرو، ہو جائیں گے حالات ٹھیک، فی الحال تو مجھے اس مومن سے پرچہ کٹوانے کا بدلہ لینا ہے۔ اوف، آپ کے بدلے؟ ہاریبل۔ اوف۔ ارحم سخت ناپسندیدگی سے منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا، باہر نکلنے کا ارادہ تھا لیکن ایک نمبر سے کال آتی دیکھ کر وہیں رک گیا۔ جی کاکا جان، سنگیے؟ اچھا، کب؟ او، کدھر ہیں آپ؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بات ختم کر کے سخت پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ کاکا جان؟ شہناز اسے ماتھا سکوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سمارا کے بابا ہیں اور وہ سمارا کو یہاں لائے ہیں تھانہ۔ ہے؟ شہناز کا منہ پھول گیا۔ کیا مطلب؟ سمارا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسے میرے پاس چھوڑنے آئے ہیں۔ چھوڑنے مطلب؟ شہناز جو ابھی ابھی کرسی پر بیٹھی تھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے امی، یہ عجیب و غریب ایکسپریشن بعد میں دے لیجیے گا، ابھی مجھے نکلنے دیں۔ وہ بنا ماں کو سنے باہر نکل گیا۔ اس کا دھیان تو پورا کال نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس کی سمارا یہاں آ چکی تھی اس کے شہر میں، اور یہی کہیں اس کی منتظر تھی۔ وہ سرپٹ بھاگا۔ سب تیاریاں ہو گئیں؟ مومن نے بیچ کوریڈور ایلیا کو روکا۔ جی، کام کاج تو سب ہو گئے، اب بس ہماری تیاری باقی ہے اور ڈاکٹر تانیہ نے آنا ہے۔ اچھا ہاں، وہ میں نے تانیہ کی امی کو بھی انوائٹ کر لیا تھا، وہ بیچاری جب سے میاندم آئی ہیں کہیں نکلی ہی نہیں۔ تو ہاں ٹھیک ہے، اب تم بچوں کی تیاری کروا دو۔ لیکن آپ بھی تو تیار ہو جائیں۔ وہ بھکلا کر مڑی۔ میں بھی ہو جاؤں گا تیار، تم فی الحال کمرے میں جاؤ اور بچوں کو ریڈی کرو۔ وہ اشلت میں کہتا قریب سے نکل گیا اور ایلیا ذہن میں باقی بچوں کے کام کا حساب کتاب کرتے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بچے تو دونوں وہ امی کے پاس چھوڑ آئی تھی، سوچا ان کے کپڑے ہی وہیں لے جائے۔ دونوں کے ریڈی میڈ ڈریس بیڈ پر رکھے تھے۔ اس سے ہاتھ بڑھایا پر ایک نئے شاپنگ بیگ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حیرت بھرے تاثرات کے ساتھ کھول کر دیکھا تو ایک نیوی بلو لیڈیز سوٹ تھا۔ وہ کھول کر حیرت سے دیکھ رہی تھی جب ایک کارڈ نیچے گرا۔ عباس اور ریبا کی پہلی سالگرہ پر ان کی امی کے لیے، فرام مومن۔ اس سے حیرت بھری ہنسی کو لب بھینچ کر دبایا۔ مومن کی طرف سے تحفہ ملنا ایک ناقابل یقین سی بات تھی، اور وہ بھی بنا مانگے۔ اسے فوراً ہی جا کر وہ سوٹ پہن لیا اور وائٹ جولری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں کچھ مزید اضافہ کیا۔ بال بھی ایک شرارتی سی سوچ کے تحت مسکراتے ہوئے اونچی پونی ٹیل میں باندھ لیے۔ بچوں کی سالگرہ کا پروگرام وسیلہ کی وجہ سے امی کے گھر میں رکھا گیا۔ اس سے یہاں آ کر بچوں کو تیار کیا۔ تانیہ اور آنٹی بھی آ گئی تھیں۔ ایلیا کی متلاشی نگاہیں مومن کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ندرت مومانی بھی یہاں آ گئی تھیں۔ رمشا نے وسیلہ کو تیار کیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ تبھی درمیانے دروازے سے مومن اپنے ابو کو ویل چیئر پر لیے اس گھر میں داخل ہوا تو ایلیا کا حیرت سے منہ کھلا۔ مومن کے لیے وہ سفید قمیص شلوار پریس کر کے آئی تھی، لیکن وہ نیوی بلو شلوار قمیص اور واسکٹ پہنے گھر میں داخل ہوا۔ ماموں کو برآمدے سے گزار کر ہال میں لایا اور وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر خود ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ اب وہ گھر میں بھی بہت ہلکا سا چل پھر لیتے تھے۔ وہ دیکھو وسیلہ، رمشا نے شرارت سے وسیلہ کو کونے ماری۔ ایلیا اور مومن بھائی کی میچنگ۔ وسیلہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو وسیلہ۔ تانیہ بھی سنتی ہوئی قریب آ گئی اور وسیلہ رمشا سے مل کر انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ شکریہ۔ وسیلہ نے شرما کر ایک نظر تانیہ کو دیکھا، لیکن تانیہ کی پشت پر اسی وقت گھر میں داخل ہوتے منصف پر نگاہ پڑی تو وسیلہ کی نظر بھی ٹھہر سی گئی۔ منصف نے براؤن پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اتفاق سے اس کو بھی ایلیا نے براؤن سوٹ نکال کر دیا تھا۔ وہ بری طرح نروس ہو کر نظر چرانے لگی۔ بیٹھیں تانیہ۔ ہاں، میں بس آنٹی وغیرہ سے مل کر آتی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ وہیں رکھا اور ندرت رضوانہ کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی دادی کو دیکھنے جاتی ہوں، پتہ نہیں ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ رمشا نے پیچھے کمرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ وسیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رمشا مسکرائی۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ وہ خود آگے بڑھ گئی۔ وسیلہ کو بیماروں کی طرح پکڑ کر ساتھ لے جانا اسے اچھا نہیں لگا، ویسے ہی بھی اب وہ گھر میں عام انداز میں چل پھر لیتی تھی۔ وسیلہ رمشا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ رمشا کمرے میں داخل ہونے لگی۔ منصف اسی وقت ان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ رمشا کو سائڈ سے راستہ دے کر اپنے ہی دھیان میں تیزی سے باہر نکلا تو وسیلہ بالکل غیر متوقع طور پر سامنے آئی۔
اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن وسیلہ کا سر اس کے کھانے سے ٹکرا چکا تھا۔ آئی! وسیلہ نے اپنا سر تھاما اور منصف نے بھی فوراً اسے سنبھالا اور جلدی سے کمرے میں لے آیا۔ آپ ٹھیک ہیں وسیلہ؟ رمشا یار، ڈاکٹر تانیہ کو بلاؤ۔ سوری۔ وہ سخت پریشان دکھائی دینے لگا تھا۔ وسیلہ نے ہاتھ سامنے اٹھا کر اس سے رکنے کا اشارہ کیا، ہونٹوں پہ ہلکی سی ہنسی بھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اوہ! منصف نے سکون کا گہرا سانس لیا اور کھڑا ہوا۔ تھینک گاڈ۔ دادی، آپ وسیلہ کے پاس رہیں، میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ وہ تانیہ کو بلانے خود باہر نکل گیا اور وہ گردن موڑے نہ صرف اسے زیادہ دیکھتی رہی بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی ہلتے پردے کو تکے گئی۔ عائشہ بیگم نے وسیلہ کی توجہ کو اس وقت بڑی پرسوچ نظر سے دیکھا۔ انہیں منصف کی کہی بات یاد آئی کہ وہ وسیلہ کا باقاعدہ رشتہ مانگ چکا ہے، اور اب وسیلہ کی توجہ، کیا اسے منصف کے حوالے سے کچھ یاد ہے؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس بارے میں رضوانہ سے ہی بات کی جا سکتی تھی۔ یہ لڑکی، یہ اب یہاں رہے گی؟ شہناز کی بوکھلاہٹ ان کے چہرے سے آیا تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح ارحم کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ لڑکی آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ ارحم نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ارے لعنت بھیجو رشتوں کی تفصیل پر۔ شہناز پوری طرح دل ملائی۔ تم نے اسے وسیلہ کے کمرے میں جا بٹھایا اور وہ وہاں لمبی پڑی ہے۔ وسیلہ کا کمرہ؟ ارحم نے بازو کمر پہ رکھے اور تقریباً چلا کر وسیلہ کہا۔ ذہن پر زور فرمائے امی جان، اس کی قسمت میں تہانہ آیا تھا۔ معلوم ہے مجھے، تم نہ یاد دلاؤ۔ شہناز سے ہاتھ لہرایا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی حویلی آیا تو اس لڑکی کا کیا بتائیں گے؟ کیوں فالتو کے بہانے بنا رہی ہیں؟ وہ چڑ سا گیا۔ اور اگر کوئی آیا تو گائے بیل کی طرح سیدھا اسی کمرے میں کیوں گھسا آئے گا؟ اسے یہاں بٹھائیں۔ ہاں اچھا، اور یہ بے نتی بیل تو جیسے کمرے سے نہیں نکلے گی۔ شہناز کا غصہ کسی قیمت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب سمارا تو سمجھے کہیں جانے والی نہیں۔ اس کا باپ اسے زبردستی یہاں چھوڑ گیا ہے، کہتا ہے جب ڈلیوری کا ٹائم آئے گا، پر اب باری کی وجہ سے ادھر راستے بند ہو چکے ہوں گے، اس لیے اپنی امانت سنبھالو۔ ہاں تو وہی نا، یہ اس کی دوسری حالت۔ شہناز کو نئے سرے سے تاؤ آ گیا۔ ایک تو سمارا نہ صرف خود آدم کی تھی بلکہ اسے 6 ماہ کی پریگنینسی بھی تھی، اور یہ بات تو انہیں ارحم نے بتائی ہی نہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے ارحم اب اسے تہخانے میں بند کراؤں۔ تہخانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی میری پہاڑن۔ وہ سسائیہ حد سے باہر نکل گیا اور شہناز اپنے لاڈلے کی ہٹ درمی پر کھول کر رہ گئی۔ جانتی تھی یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ اب تو شہناز کو ہی کسی طرح مصلحت پر آمادہ ہونا تھا۔ وہ خوبصورت بلا اب یہاں سے نکلنے والی نہ تھی، اور بیٹا تو اس پہاڑن کے آتے ہی اتنا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شہناز کی کہاں مجال تھی کہ اپنی کچھ مرضی چلاتی۔ اولاد تو ایسے ہی مجبور اور بے بس کر دیا کرتی ہے، پھر ایسی منتوں مراتوں والی اکلوتی اولاد۔ شہناز ایک آہ بھر کر بس یہی سوچے گئی کہ اب اسے دنیا سے کس طرح چھپانا ہے، کیونکہ بیٹے کے تیور بتاتے تھے یہ یہاں سے جانے والی اب وہ نہیں۔ دریا سوات کے چوڑے کنارے گاڑیاں روک کر وہ نیچے اتر آئے تھے۔ پانی اب دونوں دریا میں کچھ کم تھا۔ دھوپ بھی اچھی نکلی تھی۔ توفیق احمد اپنی ویل چیئر پر تھے، کچھ فولڈنگ کرسیاں اور نیچے بچھانے کی شیٹ ڈالے وہ سب دریا کے کنارے جا بیٹھے تھے۔ ایلیا ہی بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹا رہی تھی۔ رمشا اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اب کھانے کا کچھ سامان دے کر اس نے رمشا کو وہیں بیٹھنے کو کہا۔ اس وقت وہ ریبا کا کیریئر اٹھانے اوپر سڑک کنارے آئی تھی۔ مومن بھی کاروں کو لاک کر رہا تھا۔ سنو، اس نے آواز دے کر ایلیا کو روکا۔ جی جی۔ وہ بس اجلت میں رکی، لیکن مومن بجائے جواب دینے کے فوراً کے آگے سے گزر کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ اب بھی اسے سوالے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ قریب آنے پر مسکرایا تو ایلیا نے نروس ہو کر نظر ہٹا لی۔ جی بس سامان رکھ رہی تھی۔ رکو کچھ دیر۔ یہاں؟ وہ متعجب ہوئی، جس پر مومن نے ابرو اٹھا کر مزید حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ یہاں رکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ ادھر سب بیٹھے ہیں تو۔ وہ پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ مومن نے گاڑی سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے منہ اس کے کان کے قریب جھکایا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جان، یہاں ہم اکیلے ہیں۔ وہ نہایت شیرین لہجے میں اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، اور ایلیا کا دل چھلانگے لگا رہا تھا۔ یہ مومن کو بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اب جان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ مامی نے ریبا کا کیریئر مانگا تھا۔ اس نے اپنی لرزتی ٹانگوں کو آگے دھکیلا، لیکن مومن نے کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ جا کر دکھاؤ۔ وہ اسی شرارتی موڈ میں مسکرا رہا تھا۔ ایلیا نے حفیظ سے دیکھا
اور ہاتھ چھڑا کر خود بھی وہیں رک گئی۔ سب کیا سوچیں گے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ بس اتنا ہی کہ یہ میاں بیوی دور سے دریا کا نظارہ کر رہے ہیں، اور کیا؟ اسے شوہی سے کندھے اچکا دیے اور ایلیا بھی اس بار مسکرا دی۔ کیریئر نیچے رکھ کر اس سے خود بھی کار سے ٹیک لگا لی۔ دونوں کے بیچ کچھ دیر خاموشی ڈر آئی۔ دونوں کی نظریں نیچے دور دریا کنارے بیٹھی اپنی فیملی کی طرف تھیں۔ ویسے آج باہر نکل کر ہم نے بہت اچھا کیا۔ مومن نے ہلکا سا رخ اس کی طرف موڑ کر تائید چاہی۔ جی، سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اسے سر ہلایا۔ ہاں، بابا کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، خود چل کر نیچے اترے ہیں۔ پھپھو تو لگتا ہے منصف کے آ جانے سے ہی ٹھیک ہو گئی ہیں، پھر تمہاری دادی بھی یہاں آ گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن آپ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایلیا نے بے حادثہ نہ صرف جملہ چھوڑا بلکہ ہنسی چھپانے کے لیے منہ بھی دوسری طرف جانب پھیر لیا، اور مومن نے تو جملے کی معنی ہیسی کو مسکرانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ لوگوں کی سمجھداری ویسے ان کا پلس پوائنٹ ہے، لیکن نمبر دینے کا موڈ نہیں ہے ابھی۔ وہ کلک ہنکار کر مسکرا دیا۔ لوگ بھی دعا کو ہیں کہ جلد ہی سب اچھا ہو جائے۔ اس سے بلاخر بڑی ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ چہرہ البتہ شرم کی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آمین۔ وہ رخ موڑ کر اس کی شرم کو بھاگور دیکھے گیا۔ کچھ دن پہلے مومن ہی نے اسے کہا تھا کہ جب تک سبھی گھر والے اسے آسودہ اور مطمئن دکھائی نہیں دیتے، وہ اپنی خوشیوں کی راہ ہموار نہیں کرے گا۔ اس کی وسیلہ کی صحت کی طرف توجہ دلانے کی شرارت اسی جملے کا جواب تھا۔ مومن مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے آج لائٹ اورنج، گرین، یلو مکس پرنٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کھلے بال ایک سائڈ سے آگے ڈالے ہوئے تھے اور اورنج دوپٹہ پھیلا کر سر پہ اوڑھ رکھا تھا، اور مومن کو تو آج کل اس کی ہر ادا بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ اس کی حیا کی گلابی رنگ محبت بھری نسوں سے دیکھتے اچانک کچھ یاد آ جانے پر چونکا۔ ایلیا، تم نے مجھے کون سی حیرت انگیز بات بتانا تھی؟ جی وہ، ایلیا گڑبڑا گئی۔ ابھی نہیں۔ اچھا، ایسا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بعد میں کبھی، فرصت سے۔ اس نے بات کو گول مول کیا۔ تم سے مجھے کسی گہرائی کی توقع تو نہیں ہے، لیکن چلو۔ وہ بھی بات کو مذاق میں اڑا کر آگے بڑھ گیا، اور پیچھے پیچھے چلتی ایلیا نے دانتوں میں لب دبا کر اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ اچھا، ویسے آپ کو مجھ سے کیسی توقع ہوتی ہے؟ اس سے بھی مومن کا موڈ اچھا دیکھ کر بات کو آگے بڑھایا۔ مومن اس کے آگے آگے چلتا ٹہلان اتر رہا تھا۔ اس کی بات پر ہنستے ہوئے قدم آہستہ کرتے اس کے مقابل آیا۔ اوٹ پٹنگ حرکتوں کی توقع، وہ بھی شیروں کے حساب سے۔ اس سے بازو پھیلائے۔ جیسے وہ سامنے کا پتھر دیکھتے مجھے یاد آیا کہ کس طرح تم نے بندر کی طرح اس رات گاڑی پر چھلانگ لگا دی تھی، کسی کی جان بچانے کا ایسا ناڑی مظاہرہ، سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ بھی بالکل برا نہ مانتے ہنسی رہی۔ یہ دیکھو وسیلہ، تمہاری تصویریں کتنی اچھی آ رہی ہیں۔ تانیہ نے موبائل اسکرین وسیلہ کے سامنے کی۔ وہ دونوں دریا کے پار کنارے بیٹھی تھیں۔ سامنے کے چھوٹے بڑے پتھروں سے پانی دھیمے سروں میں بہہ رہا تھا۔ آج پانی کا شور اور فراوانی اگرچہ ویسی نہ تھی جیسی اس طوفانی رات میں رہی تھی، لیکن پھر بھی وسیلہ کے دماغ سے کوئی سوچ، کوئی یاد بار بار آ کر ٹکرا رہی تھی۔ سامنے دریا کے بیچوں بیچ والے بڑے پتھر کو دیکھ کر اسے کسی بیت چکے منظر کے نہایت دھندلے دھندلے عکس بنتے بگڑتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی یاد مکمل اور واضح نہیں تھی۔ تانے کی بات پر اس نے اپنی توجہ موبائل کی جانب مبذول کی۔ تصویر میں اس کا ہلکا انگوری دوپٹہ آدھے چہرے کو ڈھک رہا تھا۔ اس نے موبائل چونک کر تانیہ سے لیا اور باغور اپنے دوپٹے کو دیکھا۔ تانیہ دم سادے غور سے وسیلہ کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ منصف نے اس سے کہا تھا کہ اس طوفانی رات وسیلہ کا سوٹ ہلکے انگوری رنگ کا تھا، اور اسے وہی رنگ دوبارہ پہنایا جائے، شاید اسے کچھ یاد آئے، اور اب واقعی یہی ہوا تھا۔ وہ اپنا انگوری دوپٹہ دیکھ رہی تھی، اور اسے بس چند لمحوں کے لیے کوئی بچہ یاد آیا تھا، ایک بچہ، اور یہ سبز دوپٹہ۔ نہ جانے کیوں اسے کھوئے کھوئے انداز میں موبائل تانے کے حوالے کر دیا۔ کوئی بات یاد آئی؟ تانے نے لہجہ سرسری رکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تانیہ، میں کیا بھول رہی ہوں، اور مجھے کیا یاد رکھنا چاہیے؟ وسیلہ کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ تانیہ نے خاموشی سے اسے سنا۔ میرا مطلب ہے، آپ کیا جانتی ہیں میری لائف کے بارے میں؟ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ کو اپنی لائف کے متعلق کیا کیا یاد ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تانیہ بہت متحمل تھی۔ جی، مجھے تو سب یاد ہے۔ میرے بابا کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس وقت میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ امی بیمار پڑ گئیں، جیسے تیسے وکالت مکمل کی، ترہیم کی شادی آ گئی۔
وہ کہتے کہتے رک گئی اور تانیہ کو دیکھا۔ میری بہن کا نام ترہیم ہے نا؟ دیکھیے مجھے یاد ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ تانیہ نے بھی خود کو ہوش ظاہر کیا۔ وہ اسے نہیں بتا سکی کہ اس کی بہن ترہیم اب اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ یہ انکشاف بھی اس پر ابھی ابھی ہوا تھا کہ وسیلہ کی یادداشت کسی محسوس مدت اور چیدہ چیدہ واقعات کے دائرے میں مقید ہو چکی ہے، اور جسے دیکھتے اسے اپنی ذہنی امراض کی اسٹڈی کو کچھ اور محدود کرنا تھا۔ ایک طرح سے اس کے لیے فائدہ مند تھا کہ وسیلہ کا کیس سمجھنا اب نسبتاً آسان ہو سکتا تھا۔ امی اور چھوٹی بہن کا نام یاد ہے؟ ان کا نام؟ وہ ذہن پر زور دینے لگی تو تانیہ نے اس کے ہاتھ پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں بتاتی ہوں، اب یاد رکھنا، امی کا نام رضوانہ اور چھوٹی بہن کا نام ایلیا ہے۔ واہ جی، اچھے موسم کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ رمشا مسکراتے ہوئے ان دونوں کے قریب آئی۔ اسے عباس کو بازو پہ اٹھا رکھا تھا۔ تم کہاں مصروف تھی؟ آؤ بیٹھو۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھنے میں مدد دی۔ وسیلہ نے آبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ آبی اب ایک دو لفظ ادا کرنے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ تانیہ، وہ منصف تمہیں بلا رہا ہے۔ رمشا نے بھائی کا پیغام آہستہ سے تانیہ تک پہنچایا، لیکن وسیلہ نے سن لیا اور چونک کر دیکھا۔ تانیہ اس دوران معذرت خوانا انداز میں اجازت لیتے وہاں سے اٹھ گئی۔ منصف اپنی امی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تانیہ کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور تانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں اس وقت دھلان کے نزدیک اکیلے کھڑے تھے۔ میں کچھ سوچ رہا تھا تانیہ۔ ہاں کہو۔ وہ پرتجسس اور مکمل متوجہ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں وسیلہ کے سامنے اس طوفانی رات کو یاد کرنا چاہیے؟ ایکچولی اس رات ہم سب ہی یہیں تھے۔ اگر اس واقعے کو یاد کریں تو کیا یہ اس کے حق میں اچھا ہوگا؟ ہاں اچھا تو ہوگا، لیکن اس طرح یاد کریں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ اسے یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پیشنٹ ایک دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ابھی جب کھانے کے وقت سب اکٹھے بیٹھے تو کوئی ایک اس واقعے کا ذکر چھیڑ دے اور سب کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ وسیلہ چپ کر کے سنتی رہے گی اور ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے ٹکرا ہی جائے۔ گڈ۔ منصف ایک دم پرجوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں مومن سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے فوراً ہی پلٹ گیا اور تانیہ واپس رمشا اور وسیلہ کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وسیلہ نہ صرف منتظر تھی بلکہ اس کا پورا دھیان اسی طرف تھا۔ وہ بس ویسے ہی کہ آگے کا کیا پروگرام ہے؟ تانیہ چونکہ اس کے سوال کے لیے تیار نہیں تھی تو فوری طور پر یہی کہہ سکی۔ وسیلہ نے البتہ اس کے نروس ہونے سے کچھ اور ہی مطلب لیا۔ منصف آپ کے کیا لگتے ہیں؟ منصف؟ تانیہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ ہم بچپن کے دوست ہیں اور کافی سالوں بعد ہمارا دوبارہ ملنا ہوا ہے۔ اس پر تانیہ نے سچ بولنے کو ہی ترجیح دی۔ بلا وجہ کی سوچ بچار اسے مشکوک کر رہی تھی۔ اچھا۔ وسیلہ نے کچھ دیر سوچا اور اندر کہیں بہت شدت کی جلن محسوس کی۔ پھر تو منصف بہت خوش ہوں گے۔ جی؟ تانیہ کو جیسے اب اصل بات سمجھ میں آنے لگی۔ وسیلہ کے سوالات کا موضوع منصف تھا۔ ہاں، بچپن کے دوستوں کا پھر سے ملنا بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اور میں سمجھتی تھی کہ آپ رمشا کی دوست ہیں۔ وسیلہ کا چہرہ کچھ پچ سا گیا تھا۔ تانیہ کو کسی سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وسیلہ کے جذبات اس کی باتوں اور تاثرات سے صاف آیا تھے اور تانیہ بس وسیلہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اپنا دل ایک نئی پریشانی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وسیلہ ارحم کی بیوی تھی، لیکن المیہ تو یہ تھا کہ ارحم کو یاد رکھنا تو دور، وہ خود کو شادی شدہ ہی نہیں سمجھتی تھی۔ ایسے میں منصف کے لیے دل میں پیدا ہوتے ہی نئی نئی پسندیدگی کے جذبات، نئے اس لیے کہ وسیلہ کو منصف اور اپنے پرانے تعلق کے حوالے سے کچھ یاد نہیں تھا۔ ایک پرانی محبت نئے سرے سے یا شاید ایک نئے ڈھنگ سے دوبارہ وسیلہ کے دل پہ دستک دے رہی تھی۔ نہ جانے اس صورتحال کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ منصف اپنے آفس سے گھر واپس لوٹا تو ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ امی کے کمرے میں جھانکا تو امی اور دادی دونوں سوئی ہوئی ملیں۔ وہ بنا آواز کیے واپس پلٹ آیا۔ ایلیا یقیناً اپنے گھر پر تھی۔ وہ وسیلہ کے کمرے تک آیا، لیکن بجائے اندر جھانکنے کی ہلکی سی دستک دی۔ رمشا؟ اسے دروازے پر انگلی کی ٹوپ بجا کر بہن کو آواز دی۔ جب سے رمشا کو وسیلہ کے کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا، منصف کو اپنے کاموں کے لیے اسے بلانے میں اسی طرح دقت پیش آ رہی تھی۔ ادھر وسیلہ نے جو ہی منصف کی آواز سنی، ننگے پاؤں ہی دروازے تک تھوڑی چلی آئی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت دھیمی مسکان تھی۔ سوری، مجھے رمشا سے کچھ کام تھا۔ منصف پھکلا کر کچھ قدم پیچھے ہوا۔ وہ چونکہ رمشا کی توقع کر رہا تھا، اس سے وسیلہ کے آنے پر پوری طرح نروس ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر ہنس پڑی۔ رمشا شاید ساتھ والے گھر گئی ہے۔
ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو کچھ ہیلپ چاہیے تھی۔ وہ وضاحت کرتے کمرے سے باہر نکل گئے، کوریڈور میں آ گئی۔ جی صحیح۔ منصف نے اسے سنجیدہ انداز سے وسیلہ کا تفصیلی جواب سنا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ سنیں، وسیلہ نے پیچھے سے آواز دے کر روکا تو منصف مڑا۔ جی جی، آپ کو مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اوہ سوری، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں کچھ جلدی میں تھا۔ اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی کہہ دیا، آپ ہمارے ہاں کرائے پر رہنے آ گئے؟ یہ بہت ہی عجیب بات ہوئی نا؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی اور منصف نے سوچنے کے لیے چند سیکنڈ لیے۔ اسے ایسی کسی بات کا پتہ نہیں تھا، بہرحال سمجھانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ جی واقعی اتفاق، منصف نے بے حادثہ کہتے زبان کو روکا۔ لفظ اتفاق سے جانے کیا کچھ یاد آ گیا اور معلوم نہیں یہ وسیلہ کو بھی یاد آ سکتا تھا یا نہیں۔ جی بڑی عجیب بات ہے، بس آپ کی امی نے کہا کہ گھر میں بہت مختصر لوگ ہیں۔ تو میری امی واپس آ گئی؟ آپ سے ملاقات ہوئی؟ کہاں ہے؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں جی وہ، منصف ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا۔ تانیہ یا مومن کی غیر موجودگی میں اسے بالکل سمجھ میں نہ آتا کہ وسیلہ سے کس طرح پیش آنا ہے۔ کہاں گئی تھیں آپ کی امی؟ اسے خود ہی پوچھنا پڑا۔ جی وہ میری بہن ترہیم کی شادی ہے نا، تو اس کے ساتھ کہیں گئی تھیں۔ جی بالکل، وہ واپس آ گئی ہیں۔ منصف نے تدبر سے تائید کی اور خاموش ہو گیا۔ اب بھلا مزید کیا کہے؟ آپ کی دوست آج نہیں آئی؟ وسیلہ نے بات بڑھائی، بلکہ وہ شاید یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ دوست؟ منصف کو فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جی وہ ڈاکٹر تانیہ، وہ آپ کی بچپن کی دوست ہے نا؟ اوہ ہاں ہاں، منصف اس بار خوشدلی سے مسکرا دیا۔ جی بالکل، ہماری بہت سالوں بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی اور وسیلہ کو یہ اپنی برداشت کا امتحان لگا۔ منصف کے چہرے پر ہنسی آئی بھی تھی تو بھلا کس کے نام سے؟ اور اس سے تو تانیہ کا ذکر چھیڑا بھی کچھ اس لیے تھا کہ وہ منصف کے اس کے متعلق جذبات جاننا چاہتی تھی، اور اب یہ منصف کی ہنسی وسیلہ کا دل سلگ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے کوئی دوست بھی یاد نہیں۔ وہ سر جھکائے ایک دم دل گرفتہ دکھائی دینے لگی۔ منصف کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس سے دوستی کی طلبگار ہے، لیکن اپنی بات کہنا وسیلہ کے لیے آج بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ منصف نے ایک امتحان سا سر پہ محسوس کیا تو بنا کچھ کہے اجلت میں واپس پلٹ گیا۔ پرانی یادوں سے پیچھا چھڑانا، اپنے آپ کو سمجھانا کتنا مشکل تھا۔ اب وہ کس کس کو سمجھاتا؟ ہر ایک کو بس یہی حل دکھائی دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے۔ کسی کو کیا معلوم اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، کسی کو کیا احساس۔